बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज किसानों से जंग में खिताब करते हुए कह रहे थे, अब सियासत बदल रही है, अब वोटों की सियासत नहीं बल्कि खिदमत की सियासत चलेगी। 341 अरब रुपए का पैकेज आज तक किसानों के लिए किसी ने जारी नहीं किया। अपने सियासी मुखालिफिन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, किसानों की हमदर्दी का दम भरने वाले इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन गए। वज़ीर आज़म का लबो लहजा इंतहाई पुरएतमाद था और इसी लहजे में उन्होंने इंकशाफ किया कि सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तरफ उनकी तवज्जो है। लेकिन चंद दिन पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के तूलो अर्ज में गुड गवर्नेंस बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो में का कहा गया, जिस पर सियासतदानों में दौड़ने वाली तशवीश की लहर की थरथराहट पार्लियामेंट हाउस तक गई। और कल यक नशुद दो शुद के मिस्दाक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बोल पड़े। जनाब चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का कहना था कि अरबाब इख्तियार बदउनवानी के खात्मे के इक़दामात करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तासुफ का इजहार करते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान आजाद और वसाइल से मालामाल है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी लीडरशिप नहीं आई जो मुल्क के लोगों को कौम की हैसियत में आगे ला सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने माजी से हाल तक की बदबख्ती का अहाता किया है, लेकिन हम माजी की तरफ फिल वक्त नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा माजी तकलीफ देह है और इस पर बहुत मर्तबा बात हो चुकी। हम आज की बात करते हैं कि क्या वाकई मुल्क की जो बदतर ये हाली है, ज़बू हाली है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सियासतदान ही हैं। इस पर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब दानियाल अजीज ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखती हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मुशर्रफ जैदी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, तज्जियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। और पेशावर से में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शौकत यूसुफ जई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। दानियाल अजीज साहब, हुकूमत आपकी है, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज वज़ीर आज़म को पुरएतमाद देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि आप करप्शन खत्म करें। क्या किया आपने आज तक करप्शन खत्म करने के लिए? जी, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस का बड़ा अच्छा और नेक नीयति का बयान है, और यकीनन जब इसी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने नैब से 179 केसेस जो हैं टॉप के, जो पाकिस्तान के हैं, जिनमें कुछ जीआईटी का मसला नहीं है, जिनमें किसी किस्म का मसला नहीं है, वो अदालत की प्रॉपर्टी बन चुके हैं, यानी सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब अदालत ने उस पर फैसला देना है। वो तकरीबन औसतन 10 साल से वहाँ पर जमा है। 153 केसेस की कुल लागत जो है वो तकरीबन 350 अरब रुपए है। ठीक है जी, तो वो बहुत बड़ी मेहरबानी करें जी, कम से कम वो 350 तो फल पका हुआ है ना, वो पाकिस्तान को पैसे वापस ले दें। पेपर मिल का भी है नहीं, उसमें वो लिस्ट, आई एम सॉरी, वो लिस्ट मेरे पास है, उसमें हदैबिया पेपर मिल नहीं है। मैं प्रिपेयर्ड आता हूँ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है जी, इसमें देखिए, मैं अगर जुमला मुकम्मल कर लूँ, इसमें जो सबसे ज्यादा है वो ब्यूरोक्रेट्स है, उसके बाद बिजनेसमैन है। ठीक है जी, तो आप ये 53 मैं आपके पास छोड़ जाता हूँ, आप अपने नाजरीन को इसका स्टडी करके अपनी 9 बजे की खबरों में दिखाएं और उनको बताएं कि ये वो केसेस हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, लाएं ये रकम वापस पाकिस्तान के लिए, बड़ी खुशी की बात है। हम साथ आए पकड़ते हैं। नैब की कारकर्दगी से खुश हैं? मैं कहता हूं कि ये तो अदालत की बात कर रहा हूं, नैब ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है, ये अब अदालत ने फैसले देने हैं। 10 साल हो गए। नैब के खिलाफ क्यों है? अगर आपको कौन खिलाफ है? आप खिलाफ हैं? परवेज रशीद साहब ने जो नैब के बारे में कहा है, मैं आपको बता देता हूं। वज़ीर इत्तलात हैं जी परवेज रशीद साहब, उन्होंने नैब के बारे में जो कहा है जी, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा चलाएं। नैब को भी सजा मिलनी चाहिए, नैब की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। नैब को भी यह इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो सिर्फ लोगों की पगड़ी उछालता रहे। नैब को खुद यह फैसला करना चाहिए कि अगर 15-15 साल, 16-16 साल तक वो अपने इल्जामात को साबित नहीं कर सकते, तो ऐसे मुकदमात दर्ज करने पे नैब को क्या सजा मिलनी चाहिए? नैब किस तरह आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी? हुकूमत इतनी जब खतरनाक बातें करेगी, नैब तो डरा बैठा होगा। वो तो जरदारी साहब के खिलाफ तो केस खोले। मैं माफी चाहता हूं, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। आपने अपनी गुफ्तगू शुरू की अदलिया से कि उन्होंने कहा है कि करप्शन के खिलाफ इकदामात। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि नैब के ही जो 53 टॉप के केसेस हैं जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाए हैं, वो 10 सालों से रुल रहे हैं अदालतों में, ये उसकी तफसील है। इनमें कोई सियासतदान नहीं है, तो इनकी शॉर्ट हियरिंग करके जब्त करें भाग सरकार, इनकी जायदादें ना दें, उनको एडजमेंट है, पकड़े इनको, लाएं, पैसे वापस करें। इस चक्कर में क्यों नहीं करते? जरदारी साहब आज जो बरी हुए हैं वो केसेस पर क्या? मैं क्या बात कर रहा हूँ? दूसरी बात मैं आपको बताता चलो। एक तो बात ये होगी, दूसरी बात ये, वो जो 179 केसेस हैं जो के टॉप के केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद मंगवाए, उनमें 99.8% जो है
وہ پولیٹیشین نہیں ہے. ان میں نمبر 1 بیوروکریٹس ہیں, نمبر 2 بزنس پیپل ہیں, نمبر 3 ایکس آرمی ہیں. آپ کیسز نکال کے دیکھ لیں. ان اکیوزڈ کے خلاف جو پروسیجر ہے وہ آئین ان کو پکڑتے ہیں. آپ کو کیا 3 دن میں نے ٹی وی کے اوپر آ کے یہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جو گڈ گورننس کی بات ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد یہ چیز ہی ہٹ گئی, کسی سے بیان آنا ہی بند ہو گیا. تو یہ سارے آپس میں ہیں. اس میں سیاستدان کتنی دے رہے ہیں پاکستان میں؟ مختصر ان کے خلاف کارروائی یہ بھی میں عدالت اور نیب کا کام ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بیوروکریٹس ہیں, میں مانتا ہوں. جو 200 بلین کی رقم کی بات ہوتی ہے نا سوئس اکاؤنٹس میں, اس کی تحقیقات میں نے شروع کی ہوئی ہیں. ہمیں ابھی تک یہ پتا پڑا ہے کہ ان میں سے 98% جو ہے وہ 1973 سے پہلے کا جمع ہے. یہ تو کمال ہو گیا. تو آپ مجھے پھر بتائیں کہ وہ کس کا پیسہ ہے, اس ملک میں کون کرپٹ ہے, یہ تو تعین کریں. اگر نیب کے کیسز لیتے ہیں اس میں یہ جمہوریت کو چھرا مارنے کے لیے ہتھیار نہیں ہونا چاہیے کرپشن کا. آئی ایم سوری. چلے صحیح. روبینہ خالد صاحب, آج بڑی مبارک ہو کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں. یہ آپ کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا یہ معاملہ کرپشن کا؟ ہر طرف یہی ہوتا ہے کہ الزام مسلسل پیپلز پارٹی جو ہے نا بڑی کرپٹ ہے. دیکھیں, ایک پرسیپشن ہے جو بنائی جاتی ہے, اور اس کو کافی حد تک دانیال صاحب نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے کہ ایک پرسیپشن بنائی گئی ہے ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی, بلکہ تمام سیاسی قوتیں ہیں جو اس ملک کے اندر. ہو سکتا ہے کہیں مسائل ہوں گے بھی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسائل نہیں ہوں گے, لیکن جہاں بڑے مسائل ہیں وہ بالکل ہی اس سے چشم پوشی کی جاتی ہے, اور ساری اٹینشن, سارا فوکس جو ہے صرف اور صرف جو ہے سیاستدان کے اوپر, اور خاص کر کے ایسے موقع پر جس وقت کی جمہوریت جو ہے وہ ایک اچھے سفر پہ روانہ ہے, ایک مضبوطی کی طرف روانہ ہے. اس وقت پہ جتنی کردار کشی کی جاتی ہے سیاستدان کی, جتنی بلیک لیبلنگ اس کو کیا جاتا ہے, تو اس کی خلاف ایک پرسیپشن ناٹ پیپلز پارٹی خاص کر کے, کیونکہ جمہوری قوتیں جو ہیں اور جو لبرل جمہوریتی قوتیں جو ہیں وہ کبھی بھی کسی کی منظور نظر نہیں رہیں گی. آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. اور بات ہم نے یہاں پہ کی, آپ نے بات کی جوڈیشری سے شروع کی, تو جوڈیشری جتنی انڈیپینڈنٹ ہے اس وقت, میرے خیال میں ایک ہسٹری آف پاکستان میں کبھی اتنی انڈیپینڈنس اور اتنی اٹانومس وہ نہیں تھی. تو اس وقت جس طرح دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ جو اتنے بہت سارے کیسز ہیں وہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیے جا رہے, پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیے جا رہے. کیوں یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں سیاستدان نہیں ہے جو انہوں نے لسٹ بتائی. انہوں کا ہی سو موٹو لے لے, یہ 53 کیسز سیدھے لائے سپریم کورٹ میں. نعرہ سب سے زیادہ پاکستان ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے مثال بنائے نا جی, مثال بنائے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے 3 مہینوں میں ساروں کے فیصلے دے دیں, پتہ چل جائے گا کہ کمر سیدھی کر لیا پاکستان. انتظامیہ جو ہے وہ بہتر بنائیں, جو عدالت ہیں وہ اپنا کام بھرپور طریقے سے کر رہی ہیں, صرف تنقید نہ کی جائے. بابا یہ میں وہی بات کر رہا ہوں نا, یہ سارے کے سارے کیسز عدالت میں 10 سالوں سے ان کا فیصلہ کر دیجیے گا. بالکل آپ نے کی, تو بڑی اچھی بات, یہی سے ابتدا کر لیتے ہیں, کوئی تو سر اٹھائے نا. کرپشن کی جو سب سے زیادہ بات ہے نا جی, وہ تحریک انصاف نے کی. شوکت یوسف صحیح صاحب, آپ نے بہت زیادہ کہا کرپشن کر رہی ہیں یہ دونوں جماعتیں, نورا کشتی ہے, لوگ پھر بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں. اب بلدیاتی انتخابات میں بھی آپ نے دیکھ لیا, تو کیا لوگ کرپٹ سیاستدانوں کو پھر چاہتے ہیں آگے آنا, یا یہ آپ جو کہتے رہے ہیں صرف سب غلط بات تھی؟ دانیال عزیز صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ شاید پوائنٹ سم تھنگ % لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں جن پر الزام ہو, باقی تو دیگر لوگ ہیں, دیگر اداروں سے ان کا تعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پہلی بات یہ کہ جو سسٹم ہے نا اس ملک کا, وہ کون ٹھیک نہیں ہونے دے رہا. یہ 3 4 بار ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کون کرپٹ ہے کون نہیں کرپٹ ہے, وہ تو دنیا بھی جانتی ہے, لیکن جو سسٹم ہے جو کرپشن کو روکنے کا, اس سسٹم کو کیوں مضبوط نہیں کیا جا رہا. اگر نیب کبھی کسی نے, ویسے تو نیب کی کارکردگی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی خراب ہے اور بہت ہی کمزور ہے, لیکن اگر کوئی تھوڑی بہت انہوں نے کوئی نام دے دیے سپریم کورٹ میں, تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت پرویز رشید صاحب یا ایون اسپیکر نے کہا کہ ہم اس کی امپیچمنٹ بھی کر سکتے ہیں, یہاں تک بات پہنچی. تو مطلب یہ کہ ہم کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اداروں کو مضبوط کریں کہ کرپشن نہ ہو. سب سے زیادہ اس لیے سیاستدانوں کو وہ کیا جاتا ہے, ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ ووٹ ان کو ملتا ہے, عوام ان کو الیکٹ کرتے ہیں, وہ عوام کی نمائندگی وہاں کرتے ہیں, اور ان کی موجودگی میں اگر کرپشن ہو تو پھر ظاہر ہے ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ رسپانسبل ٹھہرائے جائیں. لیکن دانیال عزیز صاحب نے اس نے کہا عدلیہ آزاد ہے, نیب جو ہے وہ خود مختار ادارہ ہے, پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ اور سیاستدان سب سے کم کرپٹ اگر ظاہر ہو رہے ہیں لسٹ میں, تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں, میرے خیال سے بالکل میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا آپ کے اس سے کہ یہ ٹیسٹ کیس بنائے جائے. اس میں بہت سارے نام ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ حدیبیہ پیپر مل یا وہ نہیں ہے, لیکن اس میں نواز شریف صاحب کا نام ہے, شہباز شریف صاحب کا نام ہے, زرداری صاحب کا نام ہے.
یہ عدالتیں بتائیں گی کہ کیوں نام ہے کیوں نہیں ہے. یہ ہے بالکل ہے, نام ہے اس میں, آپ اس کو کسی اور طریقے سے پرانے ہیں, اس کو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. لیکن جی وہ لسٹ لے کر آئے ہیں, کہہ رہے ہیں اس میں ان کا نام نہیں, وہ ہے نام ہے, وہ تو ظاہر, وہ تو اخباروں میں چھپا ہے, میڈیا پہ آ چکا ہے کہ کس کس کے نام ہے, اس باقاعدہ چھپ چکا ہے سارا وہ. اور میں یہ عرض کروں, دیکھیں 1 منٹ آپ وضاحت بعد میں کریں نا, اپنے نمبر پہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں جس کا بھی ہو, میں چاہے بیوروکریٹ ہو صحیح, لیکن اس ملک کا پیسہ تو لوٹا گیا ہے نا. یہ ملک اتنا غریب تو نہیں ہے. جس طریقے سے حکمران آتے ہیں جاتے ہیں, ملک کمزور ہوتا جاتا ہے, قرضے لیے جاتے ہیں, لوگوں پہ برڈن آتا ہے, لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا ہے, روزگار نہیں ملتی ہے, تو یہ کوئی نہ کوئی تو رسپانسبل ہے نا. تو بالکل اگر دانیال عزیز صاحب مطالبہ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے سپریم کورٹ کو تو واقعی ٹیسٹ کیس بنا کر اس کو آنا چاہیے, صحیح ہے, کیونکہ نیب نے اپنا کام کر دیا ہے. اگر نیب نے دے دیے نام تو پھر سپریم کورٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ کام کرے اور لوگوں کو بتائے کہ کون کرپٹ ہے, سیاستدان کرپٹ ہے. یہ ویسے آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب خود کہتے تھے کہ ہم اقتدار میں آئے تو ہم زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کر نکالیں گے, یہ کریں. تو یہ سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں نا, تو جب دیتے ہیں, جب موقع آتا ہے تو میں سوال کرنا چاہ رہا حساب کتاب ہونا چاہیے. جتنی یہاں پر بات ہوتی ہے, جتنے مسائل کا ذکر ہوتا ہے, کیا سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں؟ مشرف زیدی صاحب, کیا ایسا ہے کہ یہ جو کرپشن کی بات ہماری دانیال عزیز صاحب کہہ رہے تھے, یہ جمہوریت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی بات کی جاتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ اس کا جواب تو میں اسامہ آپ کو تب دوں گا جب ایک ہم پہلے تسلیم کریں کہ آج جو آپ نے کارنامہ پیش کیا ہے پوری قوم کی نظروں کے سامنے, کہ آپ نے دانیال عزیز صاحب جو پی ایم ایل نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور شوکت یوسفزئی صاحب جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان دونوں نے بیسکلی ایک ہی بات کی ہے. تو اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش ہونا چاہیے کہ ویسے اتنے زیادہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دھواں قسم کا جو ہے ڈس ایگریمنٹ ہوگا, لیکن یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ نیب کے کیسز جو گئے ان پہ جو ہے سپریم کورٹ کو خود پیش رفت کرنی چاہیے. تو ایک فیصلہ تو یہ ہو گیا کہ جو اس ملک میں 2 بڑی, اور یقیناً شاید روبینہ بھی اگری کریں گی کہ ایسا ہونا چاہیے, تو ملک کی 3 بڑی جو جماعتیں ہیں وہ یہ سپریم کورٹ سے التجا کر رہی ہیں کہ نیب کے کیسز جو ان کے پاس ہیں ان پہ آگے ایکشن لیا جائے. تو کیونکہ سپریم کورٹ جس طرح آئی ایس پی آر اور فوج اور ظاہری بات ہے سیاستدان تو پہلے ہی, اور سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ بیسکلی یہ جو ٹاک شوز ہیں ان کو دیکھ کے اور ان کا جو موڈس آپرینڈی ہوتا ہے, جو ریٹنگز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں, جو ٹاپکس چل رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر وہ جس طرح پہلے آپ نے خود بتایا کہ گورننس پہ بھی کامنٹ کیا ہمارے چیف جسٹس صاحب نے, اب کرپشن پہ بھی کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی یہ جو پیغام ہے کہ مکمل طور پہ اتفاق ہے بڑی سیاسی 3 جو بڑی سیاسی جماعتیں کہ کرپشن پہ نہیں, کرپشن کو تو یہ تو سب اس کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن یہ جو نیب کے کیسز سپریم کورٹ کے پاس گئے ہوئے ہیں کہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے, یہ تینوں بڑی جماعتوں کے نمائندے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. دوسرا جو سوال ہے کہ یہ سیاستدان ایک دوسرے پہ خود, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکچولی اس سے زیادہ گہرا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم جب کرپشن کی بات کرتے ہیں تو ہم تکلف میں اپنے جو جرنیل ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی, ہمارے جو ججز ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی, اور جس طرح دانیال صاحب نے فرمایا کہ جو ہمارے سینئر بیوروکریٹس ہیں ماشاءاللہ ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی. اور سینئر کیا بیوروکریسی میں تو ماشاءاللہ مطلب گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 22 تک جو ہے این آئی سی اسکیم جو ہے اس میں بھی گئے, کورٹ مارشل ہو چکا ہے کئی جنرلز کا, مزید کیا ہونا چاہیے؟ نہیں مزید نہیں, ہم کیونکہ جنرلی بات کر رہے ہیں تو جنرلی بات یہ نہیں ہونی چاہیے صرف کہ سیاستدان ورسز سیاستدان, کیونکہ اس ملک میں اقتدار جو ہے وہ تو ججوں کے پاس بھی ہے, بیوروکریسی کے پاس بھی ہے, ہمارے جو جرنیل ہیں ان کے پاس بھی ہے, اور ہمارے سیاستدان ہیں ان کے پاس بھی ہے. تو پھر جو اس کا معائنہ جب ہم کرتے ہیں, اس کے بارے میں گفت و شنید کرتے ہیں, تو پھر ایک مطلب یہ ضرور اس کا حصہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے آپ کون سے انسٹیٹیوشن کو زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ جو سیاستدان رونا روتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت کے خلاف جو ہے ایکشن کی وجہ سے, اس کو ہٹانے کے لیے جب میڈیا میں یا جب تجزیہ ہوتا ہے تو ہمارے اوپر یہ پھر میں سمجھتا ہوں فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم یہ سیاستدانوں کو موقع نہ دیں کہ وہ ہر کرپشن کی جو گفتگو ہے اس کو ٹویسٹ کر دیں کہ جی یہ جمہوریت کے خلاف. 18 سال بعد اب تو سابق صدر ہیں, اگر 18 سال بعد وہ بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں تو وہ نورہ کشتی ہے یا وہ واقعی بے گناہ ہیں اگر عدالت سے؟ یہ تو عدالت کا فیصلہ, جو عدالت فیصلہ کرتی ہے اس پہ ہم کامنٹ نہیں کر سکتے. میں تو ایک آپ کو جنرل جو ہمارا پس منظر ہے اس میں یہ جو بات بار بار آتی ہے نا کہ سیاستدان کرپٹ ہیں, ضرور کرپٹ ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ کرپشن سیاستدانوں میں ہے.
تو لیکن اس کو صرف سیاستدانوں کے بارے میں بات کرنے سے ہم سیاستدانوں کے ہاتھ میں وہ چیز دے دیتے ہیں جس سے وہ خود چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. وہ ہر چیز کو پھر کہہ دیتے ہیں یہ جو جمہوریت کے خلاف جی سازش ہے. وہ پی 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 والے بھی یہ کہتے ہیں, دانیال صاحب خود جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور کل کو اب اگر ہم کے پی کے بارے میں بات شروع کر دیں, شوکت یوسفزائی صاحب بھی کہیں گے کہ جی آپ پرویز خٹک کے خلاف ہیں, آپ شیرپاؤ گروپ کے خلاف ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ کہ اگر یہ ثبوت یا ایٹ لیسٹ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ ان پارٹیز میں ایسے لوگ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں, تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ جو ہے اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. مجھے بریک لینی ہے. دانیال صاحب, سوال دیکھنے والوں کے لیے آپ کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے اعتماد اپنی جگہ ہے لیکن ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں. یہ جو پریس ریلیزز آئی تھیں آئی ایس پی آر کی, اس کے بعد یہ کچھ دباؤ محسوس کیا ہے کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے تاکہ یہ دہشت گردی جو ہم نے ختم کی ہے جانیں قربان کر کے, اگر اس کو آپ نے دوبارہ نہیں آنے دینا اس دہشت گردی کو, تو گورننس اپنی بہتر بنائے. چیف جسٹس صاحب نے بھی بات کی تھی, دو بڑے ادارے فوج اور عدالت یہ بات کہہ رہی ہے. یہ دباؤ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ دونوں نے یہ بات نہیں کی. بریک لے لیں, اس کے بعد دانیال عزیز صاحب سے اس کا جواب لیں گے. بریک سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا دانیال عزیز صاحب کے لیے کہ جو گورننس کی بات ہوئی تھی, کیا اس کے بعد جو ہے حکومت صرف وفاقی نہیں دوسری حکومتیں بھی ہمیں کوئی کارکردگی اپنی بہتر بناتی نظر آ رہی ہیں؟ تو بریک میں ہماری کافی لمبی چوڑی اس پہ بحث ہوئی, تو انہوں نے کہا جی وہ آپ پریس ریلیز جو ہے وہ پوری پڑھیں, لیکن جو پوائنٹ یہ چاہ رہے تھے وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ وائل اپریشیٹنگ پروگریس آف آن گوئنگ آپریشن اینڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز دیئر اچیومنٹس اینڈ افیکٹس, سی او ایس یعنی چیف آف آرمی اسٹاف نے, میں ترجمہ کرتا ہوں شاید سب لوگوں سمجھ آ رہی ہے, کہ انہوں نے پھر اس چیز کو اکنالج کیا کہ پوری جو قوم ہے وہ ساتھ کھڑی ہے فوج کے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ جو گورننس ہونی چاہیے, ان جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں, جو یہ کام کر رہے ہیں, جو آپریشن چل رہا ہے, اس کے لیے جو گورننس بھی ساتھ ہونی چاہیے وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی, وہ بھی ساتھ ہونی چاہیے تاکہ پورے ملک میں جو ہے اس کے صحیح طرح ثمرات ہمیں نظر آ سکیں. سر اب آپ خوش ہیں؟ میں نے تمام بہت مہربانی آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو آن گوئنگ آپریشن ہے, جن میں جو پروونشل پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں, جس میں پروسیکیوشن فنکشنز ہیں, جوڈیشل فنکشنز ہیں, جے آئی ٹیز ہیں, مختلف اور چیزیں ہیں, وہ سارے شامل ہیں. ایپیکس کمیٹی کی اگر آپ ممبرشپ دیکھ لیں, ان میں ہوم منسٹر بھی ہے, بہتری کے لیے جن کا وہ کہہ رہے ہیں اس میں جے آئی ٹی شامل ہے, اس میں نیب بھی شامل ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وائل اپریشیٹنگ دی آن گوئنگ آپریشن, یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں, تو اس میں تو پھر سارے اپریشیٹ بھی کیا نا انہوں نے. یہ سائڈ آف دا کہانی انفارچونیٹلی میڈیا میں اس طرح سے نہیں آئی. اب آپ نے بات کی جوڈیشری کی, آپ نے مکس کر دی جو چیزیں. جوڈیشری نے یہ بیان دی ہے, یہ آپ ہی کا اخبار ہے, یہ چھپا ہوا ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ایوری انسٹیٹیوشن شوڈ پلے اٹس اون رول, اپنے حدود میں رہ کے کام کریں. اور کس حوالے سے نہ کریں آپ تو کس حوالے نہیں لکھا ہوا, یہ نہیں کریں کہ نہیں, لیکن سر ہیڈ لائن پہ لکھا ہوا ہے اٹس رول. ہیڈ لائن پر ڈیٹیل نہیں, اس میں جو میں آپ کے ناظرین کو دکھا دیا جی, آپ پڑھ تمام اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے, یہ آپ پڑھ لیجیے گا, مسنگ پرسنز, یہ بلوچستان میں کہا ہے, وہاں ایشو مسنگ پرسن کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی, آپ ڈیٹیل اس کی پڑھ لیں. تو یہ کہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر یا اس طرح سے وہ تنقیدی جائزہ جو آپ بنا رہے ہیں وہ نہیں ہے. اور جو آخری بات میں گورننس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کی پریس ریلیز میں اگر اس کو آپ پراپرلی اینالائز کریں تو جہاں گورننس کی بات ہے وہ فاٹا ریفارمز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. فاٹا ریفارمز کے ساتھ, فاٹا میں بہت سارے مشکلات میں سے ریفارمز جو ہیں وہ فیل ہوئی ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی گنوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کو پتہ چلے. اس میں ایک کور کمانڈر پشاور تھے, لیفٹیننٹ جنرل صفدر, انہوں نے پہلا آپریشن شروع کیا تھا فاٹا میں. اس کے نتیجے میں ایک صلح نامہ لکھا گیا نیک محمد کے ساتھ, وہ پھر مارے گئے ڈرون اٹیک میں. یہ بیک اینڈ فورتھ چلتی. جنرل افتخار حسین نے پہلی دفعہ, وہاں پر وہ گورنر تھے, انہوں نے لوکل گورنمنٹس بنوائیں, ان کو بھی فارغ کر دیا. پھر ایک امتیاز صاحب زیادہ مشیر بن گئے اس وقت کے چیف آرمی سٹاف کے, اور انہوں نے کہا کہ آپ مالکی سسٹم اور یہ پولیٹیکل ایجنٹ کو سٹرینگتھن کریں تاکہ ہم جنگ لڑ سکیں. اس کے بعد اس کو سٹرینگتھن کیا گیا. نتیجے میں کیا ہوا, جب وار آن ٹیرر اپنے عروج پہ پہنچی تو وہاں سے اس بیکیوں نے آ کے سارے ملک مار دیے. اب وہ خانہ خالی ہے, آئی ڈی پیز بیٹھے ہوئے ہیں کے پی میں. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں جو گورننس ریفارم کمیٹی اس پریس ریلیز سے 4-5 دن پہلے بنائی گئی, جس کے سرتاج عزیز صاحب سربراہ ہیں, تو کیا گورنمنٹ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ہے اور اس کو ڈیل کرنا ہے؟ لیکن آپ مجھے بتائیں, اتنا پیچیدہ معاملہ, اس میں گورننس کیا, اس کو ٹائم لگنا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. ابھی تو مکمل طور پہ آپریشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. آج کی چلیں آپ نے اس سے کہا جی یہ تو حوالہ صرف اس حد تک تھا, باقی حکومت کی
پر تنقید نہیں ہو رہی، اگر میں اس کو مان بھی لوں، میں ایک سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آج میاں نواز شریف صاحب گلگت بھی گئے، جنگ بھی گئے، سڑکوں کا افتتاح ہم نے دیکھا، کسانوں کو انہوں نے امدادی چیک تقسیم کیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حکومت کیا سڑکیں بنانے کا نام ہے یا کچھ صحت، تعلیم، قانون کے نفاذ کا نام ہے؟ کوئی ایک ہاسپٹل کا افتتاح کر دیں، کوئی ایک یونیورسٹی کا افتتاح کر دیں، وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ گورننس کا حصہ نہیں؟ صرف آج سے میرے خیال ہے 3 روز قبل شہباز شریف صاحب چکوال میں تھے، وہاں پر انہوں نے جو سب سے بڑا، میری عرض تو سنیں، سوال پوچھا آپ نے، وہاں سے سب سے بڑا جو اس ضلع کی تاریخ میں اسکول ہے اس کو انہوں نے انوگریٹ کیا اور اس کی سپورٹ کی، اور وہ ساری دنیا نے آپ کے چینل پہ میں نے دیکھا، بلکہ صحیح ہے۔ سو میں کہہ رہا ہوں کہ سارے کام ساتھ ساتھ چلیں، وہ آپ کا چناؤ ہے ذہنی طور پہ کیا چننا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پنجاب نہیں پورے ملک کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، تو پنجاب سن لیجیے گا، جہاں تک ریفارمز کی بات ہے، آپ ہی کے اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ بڑا اپریشیٹ کیا گیا کہ ڈار صاحب جو لیگل ریفارمز کمیٹی اس کو چیئر کر رہے تھے، اس میں بہت سارے فیصلے ہوئے۔ آپ ساری کمیٹیز ڈار صاحب کیوں چیئر کرتے ہیں؟ آپ ہی کی ایک منٹ جی، دوسری اس کا جواب دینا سر، یہ اصل تو بات آپ خود ریفارمسٹ ہیں، ریفارمز پہ بات کرتے ہیں، یہ باتیں جو لا یہ تو روز ہوتی ہیں۔ دیکھیں بہت بڑی بات، پھر میڈیا میں اس طرح کی باتیں دانیال صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ جو کچن کیبنٹ ہے اس پر بھی بڑے اعتراضات۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو شیخ صاحب ہیں ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں، انہوں نے جو کمیٹی پرائم منسٹر نے نوٹیفائی کی جس میں تمام آپ کی فوجداری نظام، تمام آپ کی سول پروسیجر کوڈ، وہ ساری ریویو ہوئی ہے، جس میں سکسیشن سرٹیفکیٹ سے لے کے ریموونگ اے ٹیئر آف جوڈیشری تاکہ اپیلز پروسیس شارٹن ہو اور جلدی فیصلے ہوں، وہ سارا آپ کے اخباروں میں چھپا ہے ابھی پرسوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کی باتوں سے چننا چاہتے ہیں، آپ کی باتوں سے مجھے کچھ حد تک اطمینان ہو رہا ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب مسلسل مسکرا رہے ہیں، آپ کی بات سن کے۔ شوکت صاحب، کیا وجہ آپ کی مسکراہٹ کی؟ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب جو باتیں کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ درست ہیں؟ نہیں، میں اس کی وجہ سے نہیں، میں بیسیکلی دیکھیں یہ جو فاٹا ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو میں صرف یہ حکومت نہیں، جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں مرکز کے اندر، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی فاٹا ان کے انڈر میں آتا ہے، تو آج تک فاٹا میں نہ تو کوئی یونیورسٹی بنی ہے، نہ ہی کوئی اس طرح قابل ذکر ہاسپٹل بنا ہے، نہ ہی وہاں کوئی سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر بالکل نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فاٹا کو ترقی دے رہے ہیں۔ تو فاٹا کے اندر آپ پیس چاہتے ہیں تو پورے ملک کے اندر پیس آ جائے گا، لیکن آپ فاٹا کو دیں گے کیا؟ آپ نے کیا آفر کیا ہے فاٹا کو؟ یہ تو سارا جو ہے جو انہوں نے گنوائے بالکل یہ ہوئے ہیں، ماضی میں بلدیاتی نظام بھی متعارف ہوا، لیکن دیکھیں جو اصل اختیار ہے وہ فاٹا کو کبھی نہیں ملا۔ اور آج بھی جو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، وہ عوام کو تو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر آپ کے پی اور ان کے دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک آپ دیکھیں ولیج کونسل تک اب گئے ہیں جو پنجاب اور سندھ کے اندر نہیں ہے۔ ولیج کونسل میں ہر نمائندے کو 20-20 لاکھ روپے، جو 2000 آبادی پہ مشتمل ہوگا اس کو 20 لاکھ روپے ملیں گے۔ اسی طرح 30% جو بلدیاتی سسٹم ہے ہم نے ان کو ترقیاتی بجٹ دیا ہے۔ تو دیکھیں آپ پہلے لوگوں کو مضبوط کریں، ان کو اختیار دیں، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ اب آپ نے بالکل، میں مشکور ہوں زیدی صاحب کا، انہوں نے دیکھیں صرف سڑک بنانے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ ترقی ہو جائے گی، نیور، کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ تو وہ بھی نہیں بنا رہے ہیں نا شوکت یوسف زئی صاحب، آپ سڑک ہی بنا دیں، آپ پر یہ بھی تنقید کی جاتی ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے عرصے بعد ان کے ثمرات نظر آئیں گے، لوگوں کو سکون ملا۔ ابھی لوگوں کی فوری ضرورت ہے کوئی ترقی، ان کو بھی کوئی نظر آئے۔ یہاں آپ دیکھیں پنجاب میں میٹروز چل رہی ہیں، اورنج ٹرین کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہاں کے پی کے میں کچھ بھی نہیں ہے، لوگ ترس رہے ہیں ترقی کو۔ اسامہ بھائی، بات یہ ہے کہ آپ ترقی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں جو آدمی جس کا لنک روڈ ہی نہ ہو، مین روڈ سے لنک روڈ ہی نہ ہو، بڑی آبادی ہے، اگر آپ ان کے لیے وہ لنک روڈ بنا دیں نا تو وہ موٹر وے سے زیادہ اس کو چاہیں گے۔ ہم اس وقت دیکھیں کے پی کے اندر پینے کا صاف پانی وہ ہم دے رہے ہیں، ہم سارے کے پی کے اندر آپ آ کے دیکھیں پشاور میں سارے پائپ چینج ہو رہے ہیں پانی کے۔ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، لوگوں کو سسٹم کی ضرورت ہے، ریلیف ملے، لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کی چھوٹی سڑکیں بنے، پانی پینے کا پانی ملے، ان کو ایجوکیشن ملے، ان کو ہیلتھ فیسلٹیز ملے، یہ چھوٹی چھوٹی لیول پہ وہ ہم فراہم کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا 30% بجٹ ہم دے رہے ہیں بلدیات کو، آٹومیٹیکلی لوگوں کو اس کے ثمرات ملیں گے۔ اب یہ کہ میں کہوں کہ نہیں میرے لیے تو بہت بڑا موٹر وے بننا چاہیے، لیکن میرے لوگوں کو اس موٹر وے سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، جن کا حق ہے کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں، ان کو اگر میں ٹیچر نہ دے سکوں، ان کو اگر میں ہاسپٹل نہ دے سکوں، تو یہ چیزیں یہ ہے کہ ہم سارا پیسہ اس چیز پہ لگا رہے ہیں۔ اس دفعہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سکول بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب دیکھیں گڈ گورننس پہ آتے ہیں، آپ مجھے بتائیں این ایف سی ایک آئینی تقاضا ہے نا، این ایف سی وہ کب پورا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں مشترکہ مفادات کا کونسل کا اجلاس کب بلایا جا رہا ہے؟
कहाँ पे छोटे छोटे इश्यूज हल हो रहे हैं। ये ऐसे इश्यूज है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, वो आए हमारे जलजले के अंदर, उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया, उनके हम मशकूर हैं, जो अच्छा काम है बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और बाकी तरक्की के कामों में वो सिर्फ पंजाब की तरफ देखते हैं। किसान पैकेज दिया, बहुत अच्छा पैकेज दिया, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो जलसा किया वो सारे असातिज़ा को वहां बुला के उनसे जलसा करा के पैकेज दिया। वो मेरे भाई, आप बीज सस्ती करें, आप खाद सस्ता दें, आप बिजली सस्ती करें, ये इससे किसान खुश होगा। एक 500 रुपए देने से किसान पैकेज का मसला हल नहीं होगा किसानों का। ये जो छोटे छोटे लोगों को आपने किसान पैकेज दिया, आपने कहा जी एक पार्टी ने उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके रुकवाया। वो मेरे भाई, वो प्री पोल रेगिंग था। आप अगर पैकेज देना चाहते हैं, बीज सस्ता करें, खाद सस्ती करें, हम आपके साथ होंगे, बिजली सस्ती दे किसानों को। तो ये इश्यूज तो आप उठा रहे हैं इंशाल्लाह। इसका जवाब दानियाल साहब से लेंगे, शौकत यूसुफ से। अब अभी रुबीना खालिद साहबा, सिंध हुकूमत क्या करी? अभी ये जिक्र किया प्रेस रिलीज का हमने, उसमें तमाम हुकूमतों का हमें लगता है कि JIT की अगर बात हो रही है, ऑपरेशन की बात हुई, कराची में भी है, तो सिंध हुकूमत तो हमें नजर नहीं आती उस तरह। आसिफ जरदारी साहब बाहर बैठे हैं, आज भी उन्होंने जो वज़ीर आला हैं उनको वहाँ पर बुलाया कि काबीना पे बात करनी है, या बदीन पे हम क्यों हारे उस पर बात करनी है। ताज़ियत भी अगर कर दी है मखदूम अमीन साहब की फैमिली से, तो वो भी फैमिली वहाँ पर जाए। इस तरह गवर्नमेंट चलेगी? नहीं, देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है नहीं। वो हमारी पार्टी के को चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन एज सच गवर्नमेंट का हिस्सा वो नहीं है। तो और जहाँ तक चीफ मिनिस्टर को वो बुला रहे हैं फिर? नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब पार्टी के जो मामलात हैं उसके सिलसिले में गए, गवर्नमेंट के सिलसिले में नहीं गए, क्योंकि अमीन फ़हीम की उनकी वफात के बाद। वो पार्टी के खर्चे पे गए या सिंध हुकूमत के खर्चे? नहीं, वो अपने खर्चे पे ही गए होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट के खर्चे पे गए। ये खैर एक अलग बहस है, उसके ऊपर अगर चले जाएं तो फिर हम सारी दिन इधर ही बैठे रहेंगे। तो बात यह है कि इस चीज़ को कंफ्यूज करना और मीडिया में ये परसेप्शन देना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के बारे में, और सिंध इसी वजह से फिर वो आइसोलेटेड फील करते हैं, इसी वजह से वो टारगेटेड फील करते हैं। जब बात हो तो फिर पूरे पाकिस्तान की हो, सिर्फ सिंध की हो और सिंध के हवाले से हो, तो उस अगर केसेस हैं तो वो भी सिंध के हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भी सिंध की ख़राब है। अब ये मुझे बताएं कि लोअर दीर के अंदर, अब शौकत यूसुफजई साहब से मेरा सवाल है कि लोअर दीर के अंदर 71 लोगों की नमाज जनाजा अदा की जाती है, कहीं जिक्र है? और सेटल्ड एरिया के अंदर की जाती है, GT रोड ब्लॉक करके की जाती है, अलबदर के झंडों के अंदर लपेट के दफन किया जाता है। तो ये सारा कुछ फिर वो मीडिया पे क्यों नहीं है? सिर्फ मीडिया में अगर है तो कराची है। अगर ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, इसको हम जो अपना नेशनल एक्शन प्लान जो कहते हैं, फिर वो कहाँ है? वो सिर्फ कराची के लिए है, वो लोअर दीर के लिए नहीं है। हमें सिंध में कोई डेवलपमेंट उस तरह नजर नहीं आती। देखिए, सिंध के अंदर भी काम हो रहा है। अगर सिंध के अंदर डेवलपमेंट ना हो रही होती, काम ना हो रहा होता, तो आप सिंध के अवाम हमें रिजेक्ट करते, लेकिन सिंध के अवाम ने हमें रिजेक्ट नहीं किया। आपने देखा, वोटर टर्न आउट भी देखा, लोगों की ट्रेंड भी देखा कि लोगों ने किसकी तरफ वो किया। जो बड़े बड़े दावे थे कि वो जी सिंध स्वीप कर लेंगे और फलां जगह स्वीप कर लेंगे, वो लोग तो कहीं भी नजर नहीं आए। अगर आप समझते हैं कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे और फेसबुक के ऊपर पार्टियां चलेंगी तो फिर तो उस पे लोग जीत जाएंगे, लेकिन जिस पार्टी का पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं है, पीपल टू पीपल वो डिलीवर नहीं कर रहे, वो पार्टियां रिजेक्ट होती हैं। तो ये हमने साबित किया सिंध के अंदर। मुझे ब्रेक लेनी है थोड़ी सी। मैं प्रोड्यूसर साहब से माजरत चाहूंगा, थोड़ी सी डिले कर लेते हैं ब्रेक। मुशर्रफ भाई, आपसे क्वेश्चन मैं ये करूंगा कि ये तीनों गवर्नमेंट्स की हमने बात कर ली, आपको लगता है कि ये जो हमने देखे कुछ स्टेटमेंट्स, जिसको दानियाल साहब कह रहे हैं नहीं जी बिल्कुल गवर्नर्स के बारे में नहीं थे या जो भी, उसके बाद कुछ रियलाइजेशन हुई है कि हम पर प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट्स पर, हमें कुछ करना है? रियलाइजेशन है गवर्नमेंट्स में? नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर वो मतलब जो रिएक्टिव चीज़ें जो हैं वो तो शायद हो जाएं, लेकिन इस हुकूमत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है PML नून की, उसका रिफॉर्म पे उसका दूर दूर तक जो है उसका कोई मूड भी नहीं है और वो कोई नामो निशान नहीं है कि वो रिफॉर्म करेंगे। बेचारी सिंध हुकूमत वाकई बेचारी है, जिस हुकूमत में मिनिस्टर जो है वो खुद दुबई बैठे हैं। अभी तो आसिफ अली जरदारी की बात हो रही थी, शर्जील मेमन साहब अपनी मिनिस्ट्री दुबई से बैठ के चला रहे, उसका फिर आगे मतलब क्या बात कर सकते हैं। और KP हुकूमत का आपके सामने ये कि जो बड़े इश्यूज हैं KP में, वहां पे क्योंकि फौज पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है तो वो एक्चुअली बड़े पावरलेस हैं। तो ये जो सियासी जमातें बेहतरीन जो काम ये कर सकती हैं वो ये कि टॉक शोज पे आके और थोड़ा धुआंधार गुफ्तगू तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली रिफॉर्म के ऊपर जो है कामजन होना इनके लिए मैं समझता हूं कि शायद इनकी अहलियत से बढ़ के है। रिफॉर्म्स किस किस में चाहिए ताकि आप गाइड सिविल
دانیال عزیز صاحب سے بہتر کون جانتا ہے ریفارم کس کی وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھی چل رہی ہے حکومت. بیوروکریسی جو ہے اس کو اتنی زیادہ دیمک لگی ہوئی ہے کہ وہ بیسک فنکشنز جو آپ کے جو 10-15 سال پہلے تک جو ہے آسانی سے ہو جاتے تھے اب وہ نہیں ہو پاتے. عمران خان صاحب جو ہے ٹیبل بجاتے رہتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب ٹیبل بجاتے رہتے ہیں کہ بھئی کچھ ہو, اور چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو پاتی کیونکہ جو ریاستی ڈھانچے کی جو اہلیت ہے وہ اب وہ نہیں رہی. اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ بھی حکومت نے لانی ہے. نہیں دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اداروں کے اندر بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ جوڈیشری یا فوج کا کام نہیں ہے, نہ وہ میڈیا کا کام ہے, وہ کام ایگزیکٹو کا ہے, وہ کام پرائم منسٹر لیول پہ جب تک وہ خود اس میں. اب پھر سے اگر وہ ایک کمیٹی بنا کے اسحاق ڈار کو دے دیں گے تو اسحاق ڈار صاحب لاء کو بھی دیکھ رہے ہیں, افغانستان کی ریلیشن شپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, سارا IMF کو بھی اس سے بھی نمٹ رہے ہیں, آج وہ انویسٹمنٹ کانفرنس جو ہے چلا رہے تھے. مطلب اگر سارے کام جو ہیں وہ کچن کے تھرو ڈار صاحب کے تھرو ہوں گے تو پھر کوئی کام نہیں ہوگا. اور انفارچونیٹلی یہی مسئلہ ہے, سب سے بڑی رکاوٹ گورنمنٹ میں اور گورننس میں یہ نہیں ہے کہ اہلیت نہیں ہے PML نون میں. جس پارٹی میں دانیال عزیز صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں یا PPP میں جیسے روبینہ خالد جیسے لوگ بیٹھے ہیں, تو وہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ادھر وہ کام نہیں کر پاتے؟ وہ اس لیے کیونکہ جن لوگوں کو ساری ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں اور جس بیسس پہ سونپی جاتی ہیں اس کا گورننس سے یا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. معیشت کی بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ کسانوں کی طرف توجہ ہو رہی ہے, سڑکوں کی طرف ہو رہی ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں. IMF کا جو ہے اس پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں. اس بارے میں دانیال عزیز صاحب سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. شوکت یوسفزئی صاحب نے کچھ مشورے دیے ہیں کہ کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی تھی کسانوں کی زندگی میں. دانیال عزیز صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. میرے سوال تو وہیں رہ گئے. میں نے صرف یہ کہنا تھا جی کہ انہوں نے کافی باتیں کی اپنا یہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کہ بڑا شاندار نظام بنایا. یہ آپ کی اخبار ہے, آج کی خبر ہے. جو KP کی خیبر پختونخوا کی لوکل کاؤنسل ایسوسیشن ہے, اس کے سیکرٹری جنرل ہے اسرار اللہ ایڈوکیٹ, انہوں نے کال دی ہے کہ 20 دسمبر سے وہ دھرنا دینا شروع کریں گے اور پورا KP کو جام کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی الیکٹ ہو کے کاؤنسلر بن کے آئے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو رولز آف بزنس بنائے ہیں ان کی بیوروکریسی نے, اس میں سارے کے سارے جو انہوں نے برائے نام اختیارات ان کو دینے کا دعویٰ کیا تھا وہ سب واپس لے لیے. تو وہ اب احتجاج پہ آ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا. جو آخری بات میں کرنا چاہوں گا, آپ کے پاس ٹائم کم ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں یہ کہتے جا رہے ہیں, لیکن لوکل گورنمنٹ الیکشن کے 3 مرحلے اب ہونے کو جا رہے ہیں 5 دسمبر کو. اس میں تو شکست و ریخت ہو گئی. مفروضے نہ پیش کریں قوم کے سامنے. اس لیے آپ صبر کریں یار, صبر کریں, اور سننے کا صبر کریں, سننے کا صبر کریں, سننے کا. یہ دیکھیں جی, یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے. آپ ان کو چپ کروائیں جی تاکہ میں اپنی بات مکمل کر سکوں. چلیں آپ کی بات آ گئی, کیا دے رہے ہیں وہ بتائیں نا. شوکت صاحب بات آپ کی آ گئی تو اعتراض آ گیا. تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ جو جگائی ہوئی ماشاءاللہ قوم تھی, 180 دن کا جو تباہی یہاں پر مچائی ہوئی تھی, اس کے بعد KP میں آج 24 اضلاع میں سے صرف 9 اضلاع میں PTI کی حکومت بن سکی ہے. اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ غلط تصور ہے, آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا کام ٹھیک نہیں ہے, اس میں اڑا کے رکھ دیا, PTI کا نام و نشان اڑا کے رکھ دیا. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں نا اب یہ ان کے اوچیت کنڈے ہیں, یہ بدتمیزی کو آپ نے کون سے شہد اور دودھ کی نہریں بھائی پنجاب کے اندر. اچھا شوکت صاحب, آپ عوام سے پوچھیں نا وہ ووٹ کیوں دے رہے ہیں آپ کو. شوکت صاحب سب نے سن لیا آپ کا اعتراض دیا گیا. دھاندلی کر رہے ہیں آپ لوگ. ان کا والی روٹو دیکھیں تباہ ہو گئے, ان کا لوکل گورنمنٹ دیکھیں تباہ ہو گئے, تباہ ہو گئے, گلگت بلتستان میں تباہ ہو گئے. ریفارم کچھ نہیں کیا انہوں نے میرا بنایا ہوا نظام اپنا چھاپ لگا کے بیچنے کی کوشش کرے بیچارے. انہوں نے تو شیرف سسٹم بنانا تھا. پوری قوم دیکھ رہی ہے میرے بھائی, سندھ کے اندر کون سے اتنا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیے, بڑا زبردست کون سا اتنا میرے بھائی. منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی 8. یہ بڑی زیادتی ہے جی, آپ ان کو اپنے ٹائم سے باہر بولنے کے لیے اس طرح کی اجازت دے رہے ہیں. سن لینا بس, یہ ہیز ٹو لسن نا کہ آپ کا ٹائم ختم ہوا, آپ نے میرے سے سوال پوچھا, میرے سے جواب ہو گیا, جواب اعتراض بھی ہو گیا. ایک منٹ جی, ایک منٹ, آئی ایم سوری ٹو. یہ ناظرین کو پتہ چلنا ضروری ہے کہ یہ جو رونا رٹا روتے رہے ہیں, اس میں جوڈیشل کمیشن سے لے کر کے NA 122 سے لے کر کے گلگت بلتستان, کینٹونمنٹس, لوکل گورنمنٹ الیکشنز, اس ہر جگہ شکست و ریخت ہو رہے ہیں. ابھی بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں. میں روبینہ صاحب آپ سے بھی معذرت چاہوں گا, مشرف زیدی صاحب سے بھی,
ٹائم بالکل ختم ہو گیا. اچھا چلیں آپ نے تو اتنی باتیں کر لی. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ, دانیال عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ, پروگرام دیکھنے کا آپ سب کے لیے بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور لات کے غم سے محفوظ رکھے. کل ملاقات ہوگی کیپٹل ٹاک میں. اللہ حافظ.